बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आधी रात को अचानक मेरी आंख खुली तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरे शौहर बिस्तर पर मौजूद नहीं थे। पहले तो मुझे लगा शायद वाशरूम में ना हों, मगर जब 10-15 मिनट गुजर गए वो बाहर ना आए तो मैं उठी और इधर उधर देखने लगी। अहमद को कहीं ना पाकर मैं तेजी से बाहर की जानिब लपकी। अभी मैंने हवेली के सहन में कदम रखा ही था कि घर के बैरूनी दरवाजे से अहमद आता हुआ नजर आया। रात के इस पहर उन्हें बाहर से आता देखकर मुझे बेहद ताज्जुब हुआ। अहमद पहले मुझे देखकर चौंक गए, मगर चंद ही सेकंड में उन्होंने अपने तासुरात नॉर्मल कर लिए। मैं तेजी से उनकी जानिब बढ़ी और बोली, इस वक्त आप कहाँ चले गए थे? तब अहमद बोले, कहीं नहीं, बस जरा घबराहट हो रही थी तो सोचा बाहर जाकर हवाखोरी कराऊं। उनकी बात पर मुझे यकीन आ गया, क्योंकि अभी शादी को बमुश्किल 1 हफ्ता ही हुआ था, सो शक करने की वजह नहीं बनती थी। मैं बड़ी कच्ची नींद की थी। अगली रात फिर अचानक आंख खुली तो हस्बे मामूल अहमद अपने कमरे में मौजूद नहीं थे। मैं जल्दी से उठी और सहन के गेट की जानिब बढ़ी। अभी मुझे गेट से कदम बाहर निकाले चंद मिनट ही हुए थे कि सामने से अहमद जाता हुआ नजर आ गया। वो हवेली के पिछले हिस्से की जानिब मुड़ रहा था। रात बहुत खामोश थी, हर तरफ खूब अंधेरा था, इसीलिए डर के मारे मैं खामोशी से वापस आ गई। बिस्तर पर लेटकर सोचती रही कि आखिर क्या माजरा है। थोड़ी देर बाद अहमद वापस आ गए, मगर मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा और खामोशी से सो गई। मगर उसके बाद मेरा दिमाग एक अजीब सी उलझन का शिकार था। अगले दिन मैंने घर की मुलाजिमा से पूछा कि घर के पिछले हिस्से में कौन रहता है। मेरी बात सुनकर मुलाजिमा ने हैरत से मुंह पर हाथ रख लिया और बोली, बीबी जी, आज तो आपने ये बात कर ली है, मगर दोबारा मत कीजिएगा। साहब ने सख्ती से इस घर के बारे में बात करने से रोका हुआ है। कोई नहीं जानता कि इस घर में क्या है, कौन रहता है, इसलिए आप भी दोबारा इस घर के बारे में कोई सवाल मत कीजिएगा। ये कहकर वो अपनी फटी हुई आंखें लेकर वहां से निकल गई। मैं काफी देर उसके रवैये पर हैरान वहीं खड़ी सोचती रह गई। आखिरकार मैं इस नतीजे पर पहुंची कि शाम को जब अहमद आएगा तो उससे सच्चाई मालूम करूंगी। मैं जानती थी अहमद मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है, मुझसे कुछ नहीं छुपाएगा। रात को अहमद की आते ही मैंने मौका पाते ही अहमद से पूछा, कल मैंने आपको हवेली की जानिब जाते हुए देखा था, आप वहाँ क्यों गए थे? मेरी ये बात करने की देर थी कि अहमद ने हैरत से मेरी जानिब देखा। अगले ही लम्हे मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ पड़ा। मेरा मुंह दोनों हाथों से पकड़कर बोले, आज तुमने ये हिम्मत कर ली है, मगर आइंदा तुमने इस तरफ जाने की हिम्मत भी की तो वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। उनकी आंखों में मारे तैश के खून उतर आया था। उनका लहजा इतना सख्त था कि उनके छोड़ते ही मैं एकदम पीछे हटी। सोच भी नहीं सकती थी कि मुझसे बेपनाह मोहब्बत करने वाला शख्स, इतने बड़े घर का चश्मो चिराग, बैरूनी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आने वाला, इस कदर गैर मुहज़्ज़ब और जाहिलाना हो सकता है। मेरी आंखों में नमी तैर गई, जिसे मैंने खामोशी से छुपा लिया। मैं उनके इस रवैये पर चुप हो गई, मगर मैंने दिल में एक फैसला कर लिया था, जिसे बहरहाल हर हाल में पाया तकमील को पहुंचाना था। वो रात खामोशी से गुजर गई। मुझे अगली शाम का इंतज़ार था, मगर उस रात गैर मुतवक्के तौर पर अहमद कहीं नहीं गया। उसके बाद भी तकरीबन पूरा हफ्ता वो कमरे से बाहर नहीं गया, मगर उसका रवैया मेरे साथ बदला बदला सा था। अब मेरा तजस्सुस का मादा दम तोड़ने लगा। मैंने सोच लिया कि इनका घरेलू मामला है, अगर ये मुझे नहीं बताना चाहते तो इससे बार बार सवाल नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा न हो अपना ही घर बर्बाद कर बैठूं। मगर ठीक 1 हफ्ते बाद आधी रात को अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे का दरवाज़ा खुला हो। मैंने एकदम आंख खोली तो अहमद कमरे से बाहर निकल रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। मैंने फौरन आंखें मूंद लीं और सोने का नाटक करने लगी, मगर जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला मैं भी तेजी से उसके पीछे पीछे चल दी। मैंने दिल में ये तहैया कर लिया कि आज तो सच जान कर ही रहूंगी। अहमद पीछे मुड़कर बार बार देख रहा था, मगर जैसे ही वो पीछे मुड़ता मैं किसी न किसी चीज़ की ओट में छुप जाती। हवेली बहुत बड़ी थी, सो मेरे लिए ये करना मुश्किल नहीं था। अहमद हवेली से बाहर निकल चुका था। रात ठंडी और यखबस्ता थी, उस पर धुंध इस कदर ज़्यादा कि हाथ को हाथ नजर नहीं आता था, इसीलिए मैं थोड़ा फासला रखकर दबे कदमों पीछे चलती रही। अहमद को पता नहीं था मेरे पीछे कौन है। अहमद हवेली में जा चुका था, मगर मैं तेजी से अंदर लपकी। दरवाजे में उसने कदम रखा, फिर सामने का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। लेकिन खुशी की बात यह थी कि दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रह गया। मैं बरामदे की एक दीवार की ओट में छुपकर अंदर का मंजर बासानी देख सकती थी। अंदर जाते ही अहमद ने कमरे की लाइट खोली
اس کے بعد کا منظر میرے ہوش اڑا گیا۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی سچائی اتنی بھیانک ہوگی۔ میں نے وہاں ایک خوبصورت لڑکی دیکھی جو ویل چیئر پر بیٹھی تھی۔ میرا شوہر اس کی گود میں سر رکھ کر اس سے باتیں کر رہا تھا۔ میرے لیے یہ منظر ناقابل برداشت تھا۔ آنکھوں سے آنسو ابلنے لگے۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر میرے ہوتے ہوئے اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہوگا۔ میرے اوپر جیسے قیامت برپا ہو گئی۔ میں یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ میرا شوہر آدھی رات کو اٹھ کر کسی غیر لڑکی کی قربت میں جا بیٹھے۔ میں اپنے آنسو پونچھتی تیزی سے وہاں سے مڑی اور کمرے میں جاتے ہی سامان نکال کر بیگ میں ڈالنے لگی۔ اب میں فیصلہ کر چکی تھی کہ مجھے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا۔ میرے آنسو اور میرے ہاتھوں کی کپکپاہٹ میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ابھی میں نے کچھ کپڑے نکالے ہی تھے کہ اچانک احمد کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے اس قدر طیش میں دیکھ کر حیران ہوا اور بولا، یہ تم اس وقت کیا کر رہی ہو؟ کہاں جا رہی ہو؟ اس کے الفاظ میرے کانوں میں زہر بن کر گھل رہے تھے۔ میں فوراً اس کی جانب بڑھی، تقریباً چیختے ہوئے بولی، میں تمہارے ساتھ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رہ سکتی۔ تم ایک بے وفا شخص ہو۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے تم دوسری عورتوں کی گود میں سر رکھ کر روتے ہو۔ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ ایک زناٹے دار تھپڑ اس نے میرے منہ پر دے مارا۔ تھپڑ کی شدت ایسی تھی کہ میں نے خود کو مشکل سے گرتے گرتے سنبھالا۔ تھپڑ مار کر بھی احمد کا جنون کم نہ ہوا۔ بولے، تمہیں شرم نہیں آتی اس قسم کی بات کرتے ہوئے؟ تم اس عورت کی حقیقت جان جاؤ گی تو تمہیں خود سے نفرت ہوگی اور جو کچھ تم نے بولا ہے اس پر شرمندگی محسوس ہوگی۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میں حیران رہ گئی۔ یہ کہتے ہوئے وہ زمین پر ڈھہ گیا اور بچے کی طرح بلبلا کر رونے لگا۔ میری آنکھوں میں حیرت کے ساتھ آنسو بھی تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر میں بھی زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا اور پوچھا۔ تب روتے روتے وہ لمحہ بھر کو رکے اور ٹھنڈی آہ لے کر بولے، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں پڑھائی مکمل کرنے کے بعد پہلی بار لندن سے واپس آیا تھا۔ میں نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا، میری نظر 5 چہچہاتی چڑیوں پر پڑی۔ وہ 5 ایک سے بڑھ کر ایک تھیں، بے حد معصوم اور خوبصورت تھیں۔ میں نے شام کے کھانے پر اماں سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بیٹا، یہ حلیمہ بوا کی بیٹیاں ہیں، تمہاری بہنیں ہیں۔ مگر اماں کی یہ بات سن کر میرے دل میں کئی شیطانی خیالات امڈ آئے، کیونکہ میں باہر سے پڑھ کر آیا تھا، اسی لیے میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ مجھے تو دل لگانے کا اچھا بہانہ مل گیا۔ وہ گھر میں چلتی پھرتی رنگ برنگی تتلیاں لگتیں، ہر وقت میری خدمت کے لیے تیار رہتیں۔ ایسے میں ان کی ذات کا فائدہ کیسے نہ اٹھاتا۔ میں نے ایک ایک کر کے ان 5 بہنوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ پوری طرح میرے جال میں پھنس چکی تھیں۔ میں نے باری باری ان 5 کے ساتھ اپنی شیطانی خواہشات کو پورا کیا۔ میں ہر ایک سے مختلف وقت میں ملتا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ ان میں سے سب سے چھوٹی 14 سال کی تھی، جو مجھے بے حد پیاری لگتی تھی۔ وہ ساری لڑکیاں انتہائی معصوم تھیں، لہٰذا آسانی سے میرے بہکاوے میں آ جاتی۔ حلیمہ بوا تو یہی سمجھتی کہ میں ان کے لیے بھائیوں کی طرح ہوں، مگر میری زندگی لطف اور سرور سے بھر چکی تھی۔ میں انہیں اپنے پیروں تلے مسلتا رہا، لیکن میرا برا وقت اس وقت شروع ہوا جب ایک رات ان کی سب سے چھوٹی بیٹی میرے کمرے میں آئی اور بولی، صاحب جی، میں ماں بننے والی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا، بالکل انجان بن گیا۔ میں نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تب وہ میرے پاؤں میں گر گئی اور بولی، صاحب جی، سچ کہہ رہی ہوں، میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں نے اسے پرے دھکیلا اور کہا، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ پتہ نہیں کس کا گن تم مجھ پر تھوپ رہی ہو۔ وہ میرے سامنے روتی رہی، ہاتھ جوڑ کر کہتی، خدا کے لیے صاحب جی اسے قبول کر لیں، ورنہ میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ آپ جانتے ہیں یہ آپ ہی کا بچہ ہے، مجھے تو آج تک کسی نامحرم نے چھوا تک نہیں۔ مگر میں نے اس کی کوئی فریاد نہیں سنی، اسے کمرے سے نکال دیا، جبکہ مجھے یہ تو معلوم ہی تھا کہ بچہ میرا ہی ہے۔ اگلی صبح حلیمہ بوا میری ماں کے پاس آئی، انہیں سب کچھ بتا دیا۔ وہ بھی بہت روئی، گڑگڑائی، مگر ماں نے اسے بہت زیادہ بے عزت کیا اور کہا، تمہیں شرم نہیں آتی مالکوں کے بیٹے پر اس طرح کا گھٹیا الزام لگاتے ہوئے؟ یہ سب تم غریبوں کی چالیں ہوتی ہیں، ہم جیسے بڑے گھروں کے بچے پھنسانے کے لیے۔ میرے بیٹے کا معیار اتنا گرا ہوا قطعاً نہیں کہ وہ ایک نوکرانی کے ساتھ ایسے تعلقات قائم کرے۔ میری ماں نے حلیمہ بوا کو دھتکار کر گھر سے نکال دیا۔ اسی شام ہمیں معلوم ہوا کہ ان کی چھوٹی بیٹی نے خودکشی کر لی ہے۔ پھر حلیمہ بوا اپنی باقی بیٹیوں کو لے کر یہاں سے کہیں دور چلی گئی اور دوبارہ کبھی واپس نہیں آئی۔ میرے دل میں احساس ندامت تو بہت تھا، مگر میں بالکل خاموش رہا۔ اگر کچھ کہتا تو پورے خاندان کی عزت خاک میں مل جاتی۔
اس کے بعد پھر سے زندگی ایک نئی ڈگر سے شروع ہوئی۔ سب کچھ اپنے معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ میری بہن ایمن جو کہ کالج جاتی تھی، ایک دن اس نے مجھے فون پر بتایا کہ بھائی مجھے پریکٹیکل کا کوئی کام ہے، اسی لیے مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی، آپ مجھے 4 بجے لینے آ جانا۔ اس روز ہمارا ڈرائیور بھی کا نہیں تھا، سو اسے لینے مجھے ہی جانا تھا، مگر اللہ کی کرنی ایسی، اس دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے باہر چلا گیا۔ مجھے باہر گئے ہوئے رات کے 11 بج گئے۔ اچانک مجھے میری ماں کا فون آیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایمن ابھی تک گھر واپس نہیں آئی، اس کا فون بھی بند جا رہا ہے۔ اسی وقت چماکے سے مجھے خیال آیا کہ ایمن نے تو مجھے کہا تھا میں 4 بجے لینے آ جاؤں۔ میں جانتا تھا میری بہن بہت ڈرپوک ہے، اکیلے ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی۔ میں تیزی سے وہاں سے اٹھا اور اندھا دھند گاڑی چلاتا ہوا اس کے کالج جا پہنچا، مگر وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ کالج کا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ میں جلدی سے کالج کے اندر گیا اور پاگلوں کی طرح اپنی بہن کو ڈھونڈنے لگا۔ میری رگوں میں خون کسی خوف کے تحت ابل رہا تھا، ذہن میں عجیب قسم کے وہم اٹھ رہے تھے۔ میں نے تقریباً ہر جگہ اسے ڈھونڈ لیا، سارے کمرے باہر سے بند تھے۔ جیسے ہی میں گیٹ کی طرف بڑھنے لگا، میری نظر کالج کے واش رومز پر پڑی، جن میں سے کچھ کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور کچھ کے بند تھے۔ میں تیزی سے ان کی طرف لپکا۔ جیسے میں نے پہلے واش روم کا دروازہ کھولا تو میرے سامنے کا منظر میرے لیے انتہائی وحشتناک تھا۔ میں نے اپنی بہن کو ایسی حالت میں دیکھا شاید کوئی بھی بھائی اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اسے دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے لگا جیسے پورے کالج کی عمارت میرے اوپر آن گری ہو۔ میں نے جلدی سے اپنے گلے میں لپٹی شال کو اتارا اور نیم مردہ بہن کے وجود کو اس میں لپیٹ کر اٹھایا اور گاڑی میں لٹا دیا۔ وہ پہلی بار تھا جب میرے ہاتھ خوف سے کپکپا رہے تھے، جب ملک محمد احمد کو سچ میں خوف محسوس ہوا۔ میری وہ بہن تھی جس میں میری جان تھی، کالج کی کامیاب ترین طالبہ تھی، جس کی ذہانت کی ہر کوئی مثال دیتا تھا۔ وہ کالج کی کامیاب ترین طالبہ تھی۔ آج اس کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر کوئی بھی بآسانی بتا سکتا تھا کہ اس کے ساتھ کون سا ظلم ہوا ہے، مگر میں اسے پوری دنیا سے چھپانا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا اب کوئی میری بہن پر گندی نظر ڈالے۔ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولی تو میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت میں بہتے جا رہے تھے۔ میرے ساتھ لگتے ہی وہ اتنا بولی، بھیا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے آپ کا اتنا انتظار کیا، آپ کہاں رہ گئے تھے بھیا؟ نیم غنودگی میں بس وہ اتنا ہی کہہ پائی تھی، مگر پھر وہ خاموش ہو گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ میں نے تیزی سے گاڑی ہسپتال کی طرف بڑھائی، کیونکہ میں اسے اس طرح زندگی سے لڑتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پورے خاندان کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ ایمن ایک پوری رات گھر سے غائب رہی، اسی لیے ہم ایمن کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکے۔ ڈاکٹر نے ٹیسٹ کرنے کے بعد جو رپورٹ لکھ کر دی تھی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میری بہن کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی تھی۔ تفتیش کرنے پر معلوم ہوا کہ چوکیدار اور اس کے 4 ساتھیوں نے مل کر میری بہن کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا۔ یہ ایک ایسا راز تھا جو ہم نے کسی پر عیاں نہیں ہونے دیا، لیکن اس دن کے بعد سے مجھے اپنے وجود سے نفرت ہو گئی، کیونکہ یہ میں ہی تھا جس نے ایمن کو اس مقام تک پہنچایا۔ پورے خاندان میں ہم نے یہی مشہور کیا کہ ایمن مر گئی ہے۔ ہم نے اس کا نماز جنازہ بھی پڑھا دیا۔ کوئی ایمن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، جبکہ سچ تو یہ ہے ایمن جیتے جی مر چکی تھی۔ اس کے 3 دن بعد اسے ہوش آیا، مگر اس نے ایک چپ سی سادھ لی اور ڈاکٹر نے اس پر ایک جان لیوا انکشاف کیا کہ میری بہن کبھی چل نہیں سکے گی۔ وہ 1 مہینہ ہسپتال میں رہی۔ 1 مہینے میں نے اپنے والدین کو بھی کھو دیا۔ میری بہن بھی دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ کر نہیں آئی۔ میری زندگی یکسر بدل گئی۔ اس وقت مجھے رہ رہ کر حلیمہ بوا کا خیال آتا۔ وہ سب میرے گناہوں کی سزا تھی جو میری بہن کو مل رہی تھی۔ میں نے رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، مگر شاید میرا گناہ میری معافی تلافی سے بڑا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو گھر لا کر سب کو یہ نہیں بتایا کہ وہ زندہ ہے۔ میں ہر رات اس سے ملنے جاتا ہوں، اس سے باتیں کرتا ہوں، مگر وہ میری کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتی۔ میں اس کی آواز سننا چاہتا ہوں، مگر وہ کچھ نہیں کہتی۔ میں چاہتا ہوں وہ مجھ سے لڑے، چھوٹی چھوٹی فرمائشیں کرے، مگر اس کی تو جیسے ہر فرمائش دم توڑ چکی ہے۔ وہ دن میں تھوڑی دیر آرام کرتی ہے، مگر اس کی پوری رات جاگتے ہوئے گزرتی ہے۔ تمہارے آنے سے قبل میری زندگی بہت خاموش اور بے رنگ ہو گئی تھی۔ میں اکثر راتوں کو ڈر جایا کرتا تھا، لیکن پھر تم میری زندگی میں آئی۔ میں نے تم سے شادی اس لیے کی کیونکہ تمہارا ساتھ پا کر
میں زندگی کی طرف لوٹا تھا، مگر آج تم نے میری زندگی پر بہت بڑا داغ لگا دیا ہے۔ ان کی کہانی سنتے ہوئے میرے کئی بار آنسو بارش کی طرح برسے۔ میں حیرت میں مبتلا ہو گئی اور وہ رو رو کر نڈھال ہو گئے۔ تب میں نے انہیں کہا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، اگر اسے خوشیاں نہیں دے سکتے تو اسے کمرے میں بند بھی مت کریں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں اسے زندگی کی طرف لاؤں گی، اس کے چہرے پر واپس وہ مسکراہٹ قائم کروں گی۔ میری بات سن کر انہوں نے پر امید نگاہوں سے میری جانب دیکھا۔ شاید انہیں میری بات ناممکنات میں سے لگ رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں دن رات ایمن کی خدمت میں لگ گئی۔ ایمن کو میں اس کی بھابھی کے طور پر ملی تھی۔ میں اسے زیادہ وقت دیتی تھی۔ اس سے حسین لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ میں چاہتی تھی اسے زندگی کی طرف لا کر اس کے حسن کو چار چاند لگا دوں۔ چونکہ وہ لڑکی تھی اسی لیے لڑکی کی کمپنی میں زیادہ خوش ہوتی تھی، مگر میں اسے جو بھی کہتی وہ بس خاموشی سے اپنے پیروں کی جانب دیکھتی رہتی یا کبھی کبھار ہمارے چہروں کو تکتی۔ میں نے اس کے لیے ایک فزیو تھراپسٹ کا بھی بندوبست کیا جو روز آ کر اسے ورزش کروا دیا کرتی۔ وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ وہ مسکرانے لگی۔ جس دن وہ پہلی بار مسکرائی وہ دن میرے اور احمد کے لیے بہت خاص تھا۔ اس کے بعد ہم نے اپنی کوششیں دوگنی کر دیں۔ آخر کار نہ صرف وہ اپنے پیروں پر چلنے لگی بلکہ نارمل طریقے سے باتیں بھی کرنے لگی۔ احمد اور میری زندگی میں اب وہ ایک اہم حصہ بن چکی تھی۔ خاندان والوں نے بہت کچھ کہا لیکن ہم نے ان کی پرواہ نہیں کی۔ ایمن کی ایک اچھے گھرانے میں شادی کروائی، مگر افسوس کی بات یہ تھی کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکی۔ اس بات کا اسے بہت دکھ تھا، مگر اللہ نے میری گود میں بیٹے جیسی نعمت ڈال دی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، لیکن احمد نے وہ بیٹا ایمن کو دے دیا۔ مجھے خوشی تو بہت ہوئی لیکن اولاد کو کھو جانے کا دکھ بھی تھا، کیونکہ مجھے اپنے پہلے بیٹے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایمن اب اپنے گھر میں خوش ہے، مجھے بھی اللہ نے 3 اور بچوں سے نوازا ہے۔ میں اور احمد ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔